गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो अभी हम कुछ कॉल्स लेते हैं, ये हमें कुछ कॉल सुनाइए। बशर इकबाल कादरी लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि इजी लोड करने वाले जब लोड करते हैं तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी अगर हमने 50 रुपए का लोड कराया तो वो हमसे 2 रुपए ज्यादा लेते हैं। क्या ये रहनुमाई हमारी फरमाई जाए कि क्या ये दुरुस्त है इस तरह करना? जी इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। जी एक और कॉल सुनाइए। अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ लाहौर से, और मेरा सवाल ये है कि आप रहनुमाई फरमा दें प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में शरई तौर पर क्या है कामात हैं। जी ज़रूर अर्ज करेंगे। ज़रूर इजी लोड मोबाइल का दौरा है। मोबाइल तकरीबन लोगों के हाथों में अब नज़र आता है। पहले तो कार्ड के ज़रिए ही उसके अंदर बैलेंस आता था, अब इजी लोड का नाम भी आपने सुना होगा। इजी लोड जब हम जाते हैं किसी दुकान पर चार्ज करने के लिए, अब 50 रुपये का आप इजी लोड कर दें, कई जगहों पर हमने देखा है कि वो 1 रुपया ज़ायद लेंगे, या फिर ज़्यादा रकम पर तो पूरी रकम ही दी जाती है, लेकिन अगर कम है जैसे 20 रुपये का है, 25 रुपये का है, तो उस सूरत में वो कहते हैं भाई हम 25 रुपये नहीं लेंगे, आपसे 26 रुपया लेंगे। तो क्या इस तरह ज़ायद रकम लेना जबकि वो कंपनी की तरफ से एक चीज़ दी गई है, ये जायज़ है, सूद है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आपने इजी लोड के हवाले से पूछा। अब इसमें सूरत हाल ये होती है, अब कोई शख्स दुकानदार के पास गया इजी लोड करवाने के लिए, तो अगर तो दुकानदार पहले से ही इसको बता देता है ठीक है अगर आप 50 का करवाएंगे या 30 का करवाएंगे या 20 रुपये का करवाएंगे तो मैं 1 रुपया लूँगा, ज़ायद लूँगा। तो अगर तो वो पहले से बता देता है तो फिर इसमें शरन कोई हरज नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, बाज़ जगह ऐसा भी हुआ है, सुनने को मिला है कि पैसे दे 50 का लोड करवा दिया तो अब वो पैसे जो है वो ज़ायद मांगते हैं, उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो बाज़ जगह देखा है लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहसो मुबाहिसा भी होता है, ये क्या भाई, तो ऐसा है तो ये तो गलत होगा बिल्कुल। ठीक है। अगर पहले से वाज़ेह तौर पे बता दें, ठीक है, उमूमी तौर पे 100 रुपये का करवाएं तो उसमें नहीं काटते। जी जी, कम पैसों में ये होता है कि वो अगर वो बता दें। अभी तो ये भी सुनने में आया कंपनी वालों ने अब ये कर दिया है, यानी अगर वो 50 रुपये में 1 रुपये काटते थे तो 49 रुपये आते थे। ठीक है। तो अब कंपनी वालों ने ये कर दिया है कि अब 49 नहीं आएंगे, 50 ही डलवाएंगे, यानी आप 49 नहीं डाल सकते, रिहाई पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसलिए कईयों ने अब ये छोड़ दिया है। ठीक है। तो अब बाज़ जगह ये जैसे इन्होंने सवाल किया है, इसमें यह है कि वो इजाफी तौर पे लेता है। पहले से अगर वो बता देता है कि ठीक है मैं 50 का या 30 का आपका लोड करूंगा लेकिन 1 रुपया ज़ायद लूँगा, तो अगर ये बता कर है तो ये जायज़ होगा। अच्छा, प्राइस बॉन्ड के हवाले से सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसमें इन्वेस्ट करना, इन प्राइस बॉन्ड ख़रीद लेना, अपने पास रख लेना, इसकी इजाज़त है? बिल्कुल जायज़ है, और इससे जो निकलने वाला इनाम है वो भी जायज़ है, वो भी हलाल है। हर नेक और जायज़ काम में उसको खर्च कर सकते हैं। तो लिहाजा प्राइस बॉन्ड के कारोबार में इन्वेस्ट करना जायज़ है, जबकि वो सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में ही जायज़ तरीके से होता हो। सही। दूसरा,
ان کا سوال یہ Stock تھا exchange. اسٹاک ایکسچینج میں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا. تو ہمارے یہاں آج کل جو اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار چل رہا ہے یہ ناجائز و حرام ہے. اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو ہے کئی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے. عام طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں کیا سٹا ہوتا ہے، جوا ہے، جو کہ جائز نہیں. اب ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے یہ ہو کہ یہ شیئرز کس کو کہتے ہیں، تو سمجھانے کے لیے آسان الفاظوں میں یہ ہے کہ کسی کمپنی کے آپ کوئی شیئرز یعنی کوئی حصہ خریدتے ہیں، آپ نے خرید لیا تو اس کمپنی کے اس حصے کے آپ مالک ہو جاتے ہیں. اب وہ کمپنی جو بھی کام کرے گی، جائز ناجائز سودی کام کرے، اس میں آپ کا بھی دخل ہوگا. اور عمومی طور پہ مارکیٹ میں جو کمپنیاں ہیں، چاہے بینک ہو یا عام کمپنیاں ہوں، تو وہ سودی معاملات میں ملوث ہوتی ہیں. تو شیئرز ہولڈر جو ہوتے ہیں، جو شیئرز خریدنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات مارکیٹ میں ایسی کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، ابھی وہ مارکیٹ میں آئی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں بھی ان کی خرید و فروخت جائز نہیں کہ جس کا وجود ہی نہیں کیسے خرید و فروخت ہوگی. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت میں قبضہ نہیں ہوتا. اچھا. بغیر قبضے کے آگے جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں ریٹ ہائی ہوئے وہاں بیچ دیے، وہاں سے وہ یہاں بیچ دیے، لیکن قبضے والی صورت نہیں ہوتی. یہ بھی ناجائز. لیکن اگر بالفرض کوئی اس کو خرید بھی لیتا ہے، اب اس میں جو ہمارے یہاں رائج ہیں شیئر، مختلف صورتیں ہیں. ایک تو اس میں پریفرنس شیئرز کہلاتے ہیں، جس کو ترجیحی حصص کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ شیئرز خریدنے والا نفع میں تو ہوتا ہے شریک، لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوتا. اسے جو ہے ایک مخصوص مقدار میں اوپر نفع مل رہا ہوتا ہے، چاہے کمپنی نقصان میں جائے کچھ بھی اس کو نفع ملے گا. ٹھیک ہے. یہ تو سیدھی سود والی صورت ہے. صحیح. اور ایک شیئرز ہوتا ہے مساواتی شیئر، جس کو ایکویٹی شیئرز بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں، اور نفع ہوتا ہے تو نفع ملتا ہے، نقصان ہو تو نقصان بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کمپنی کو خسارے کی صورت میں، نقصان کی صورت میں، اب اس کے ذمے جو سود وغیرہ ہوتا ہے وہ پھر اپنے جو شیئر ہولڈر ہیں ان سے وہ وصول کرتی ہے. تو اس طرح وہ سود لینے والا معاملہ بھی اس میں آ جاتا ہے. شیئر ہولڈر سود دیتے ہیں. جی، یعنی اب کمپنی خسارے میں آ رہی ہے، اس کو سود دینا پڑ رہا ہے، آگے سود اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے لے گی، اپنے شیئر ہولڈر وہ اپنا نقصان پورا کرے گی. سود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب اس نے بینک میں سرمایہ رکھوایا، وہاں سے اس کو ملا سود، وہ سود بھی شیئر ہولڈروں کے درمیان تقسیم. تو اس طرح بعض صورتوں میں سود لینے اور دینے کے معاملات بھی اس میں ہوتے ہیں. تو لہذا موجودہ جو طریقہ کار ہے شیئرز کا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. تو لہذا لازم ہے کہ اب جس نے خرید لی ہے وہ کیا کرے. اب خرید و فروخت تو ناجائز ہے، تو اس کی یہ صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں وہ یہ کر لے، کسی کافر کو وہ شیئر جو ہے اپنا فروخت کر لے اور اس معاملہ سے جلد چھٹکارا حاصل کمپنی کو واپس کر دے. جی، اگر وہ کمپنی خرید، ایسی صورتحال نہیں ہوتی نا. اصل میں اب خرید و فروخت ہی اس کی ناجائز ہے، ان شرائط کی بنا پر ہو رہی ہے. تو کافر کے ساتھ کچھ معاملات عقود فاسدہ وغیرہ جائز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے. اب ظاہر کسی مسلمان کو نہیں بیچ سکتا تو کسی کافر کو بیچ دیں. اچھا، آپ نے کہا اس میں اسٹاک ایکسچینج میں سٹا ہوتا ہے، یعنی وہ سٹا ہوتا ہے، یہ الفاظ ایک ایسا لگتا ہے نا جیسے سٹا ہوتا ہے، سٹے کا ایک وہ ٹھیا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اس کی کس اعتبار سے سٹا ہے؟ وہ تھوڑا وضاحت فرمائیں. جوئے والی صورت ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی وہ بولی لگاتے ہیں کہ بھئی اس کے شیئرز، اس کی یہ قیمت ہو جائے گی، وہ قیمت ہو جائے گی، اس طرح لگاتے ہیں. اور جس کی بات جو ہے وہ نہیں، جیسے عام طور پہ جوئے میں ہوتی ہے، اب اس کو اس صورت میں جو ہے وہ جوا لینے یا دینے کی صورتحال اس میں پیش آتی رہتی ہے. مختلف صورتیں ہوتی ہیں سٹے میں، ہوتی وہ جوئے والی صورت ہی ہے. عام طور پہ یہ اسٹاک مارکیٹ والے یہ جانتے ہیں، اور جو اس کاروبار کے حوالے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں جوئے والی صورت ہے. یعنی اب گھر بیٹھے جہاں پیسہ ملتا ہے عموماً اس میں اس طرح کی چیزیں آئی جاتی ہیں، نہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا اور پیسہ بھی آپ کو مل رہا ہے. جی اس سے بچنا ضروری ہی ہے، لازم ہے کہ اس سے بچا جائے. اور جن لوگوں نے خدا نخواستہ یہ کاروبار شروع کر دیا ہے، خرید لیے ہیں شیئر وغیرہ، تو مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو وہ شیئر بیچ کر اپنی جان چھڑائیں، خلاصی اختیار کریں. تو اب وہ جو غیر مسلم کو بیچیں گے اتنے ہی میں بیچیں گے، کتنے میں بیچ دیں؟ کتنے میں بس اپنے آپ سے اس کو نکلنا اس کے لیے ضروری کرا پائے گا. ٹھیک ہے.
جی مزید کچھ کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام آفتاب اختر ہے اور میں جلال پور بٹھیاں ضلع حفظ آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی دکاندار کو اس کے کاروبار میں پیسے دیتے ہیں اور وہ ہم سے پیسے لے کے اپنا کاروبار کرتا ہے، ہم اس سے منافع لیتے ہیں اور نقصان کی صورت میں ہم نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، مطلب نفع بھی لیتے ہیں اور نقصان کی صورت میں نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہمارا وہ پیسہ دیا، اس پہ منافع لیا، جائز ہوگا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ سید عامر حسین نام ہے، شہر ہے کراچی۔ کرنٹ اکاؤنٹ اگر ہم کھلواتے ہیں تو اس کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ جو بینک ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو قرضہ دے کے ان پہ سود حاصل کرتا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے جائز ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو دکاندار کو کاروبار میں انویسٹ ہم کرتے ہیں، چلتے کاروبار میں ہم اس کو دے دیتے ہیں، پھر نفع ہو نقصان ہو برابر ہوتا ہے، کہ طریقہ کا درست ہے؟ اس کی بھی پچھلے پروگراموں میں وضاحت کی گئی تھی کہ چلتے ہوئے کام میں شرکت کیسے کی جائے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب دکاندار کو اب اس کا چلتا ہوا کام ہے، اب اس کو پیسے دے دیتے ہیں، بھائی یار اپنے کاروبار میں اس کو شامل کر لیں، تو اگر وہ شرعی طریقے سے اس کا حساب کتاب الگ رکھتا ہو تو پھر کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اس کے پاس پہلے سے مال موجود ہوتا ہے دکان پہ، اب اس سے پیسے لے کے مزید مال لے آیا اپنی دکان پہ، اس نے رکھ دیا، اب مشترکہ طور پہ جو اس کو نفع ہو رہا ہے اس میں بھی اس کو تقسیم کرتا ہے، اس کو حصہ دیتا ہے، حالانکہ پہلے سے جو اس کے پاس مال موجود ہے اس میں تو وہ شریک ہے ہی نہیں، وہ اس کا اپنا تھا، اس کا اپنا تھا۔ ٹھیک ہے، پارٹنرشپ صرف اس میں ہے جو اس نے مال دیا، اس میں پارٹنرشپ ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے بھی میرا مال اتنا لگا ہوا ہے اور یہ مجھے پیسے دے رہا ہے، تو اس حساب سے تو دونوں طرف سے یا تو پیسے ہونے چاہیے، ایک طرف سے سامان اور ایک طرف سے پیسے ہوتے، اس طرح شرکت نہیں ہوتی۔ تو اگر یہی والی صورتحال تھی پھر تو یہ غلط تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو نفع ملے گا سود کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب شرکت جائز نہیں ہو رہی، یعنی گویا کہ شرکت ہوئی نہیں، پارٹنرشپ ہوئی نہیں ہے، یعنی اگر یہ اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس سامان میرا یہ ہے اور اس سے جو ہے پیسے لے لیے تو اس طرح شرکت کر لی تو شرکت نہ ہوئی، اس کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جی حقیقتاً وہ پارٹنرشپ نہیں ہے۔ جی، تو اور یہ جب پارٹنرشپ نہیں ہے تو قرض والی صورت ہے، ٹھیک ہے، قرض والی صورت ہو تو نفع پھر جو ہے وہ سود میں چلا یعنی جاتا گویا ہے۔ کہ اس کی رقم اس کے پاس قرض ہے، جی اپنے تئیں بھلے وہ سمجھتا رہے کہ میں نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، شرعی طور پر وہ قرض ہے اور اب جو زائد نفع لے گا وہ سود کہلائے گا۔ ٹھیک تو ہے، اگر تو یہ تو ایک ظاہری صورت کے عمومی صورت کے اعتبار سے جواب دیا گیا۔ اب سائل نے جو سوال کیا ہے کہ میں نے دکان پہ انویسٹ کیا، اب یہ اپنی متعینہ صورت بتائے، ٹھیک ہے، دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے کہ بھائی کس طریقے سے کیا ہے اور سامنے والے نے کس طریقے سے جو ہے اس کو کاروبار میں شامل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ممکنہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی جائز صورت اختیار کی ہے انہوں نے، تو یہ رہنمائی لے لیں تاکہ ایک متعینہ صورت ان کو بتائی جا سکے کہ ان کو جو نفع مل رہا ہے، ملنے والا نفع یہ حلال ہے یا سود ہے۔ جائز صورت بھی آپ پہلے بھی ارشاد فرما چکے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ۔ جائز صورت ایک تو یہ کہی تھی میں نے کہ اگر تو یہ ہو سکتا ہو کہ وہ الگ حساب کتاب رکھے، یعنی کوئی شخص دکاندار کو کہتا ہے یار اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دو، اب اس سے کوئی نیا آئٹم لے کر آتا ہے جو اس کے دکان پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بیچتا ہے، اس کا حساب کتاب الگ رکھتا ہے، تو پھر تو یہ صورت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ صورت اختیار کر لی جائے، یہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، الگ حساب کتاب کرنا آسان نہیں ہے، قریب ناممکن ہوتا ہے، تو اس کے پاس پہلے سے جو مال موجود ہے اپنا مال اس کو بیچ دے، یعنی میرا جو کل مال ہے، کل مال میں سے میں نے 50% آپ کو بیچا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیسے لے کے اپنا 50% بیچ دیا، اب جو اس کے پاس مال ہے یہ دونوں کا کیا ہو گیا، مشترکہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ شرکت عقد کر لیں، یعنی آپ ساتھ کہہ لیں ٹھیک ہے آپ ان کو بیچیں، اس میں جو نفع ہوگا وہ ہم تقسیم کریں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے، تو ایک تو یہ صورت جائز صورت ہو سکتی ہے۔ صحیح صحیح، لیکن اس میں بھی یہ سرسری جواب پر نہ رکھا جائے، ہر آدمی اپنے حوالے سے پوچھ لے بالکل، کیا کاروبار ہے، کیا سامان ہے، شرعی تقاضے اتنے ہیں، شرائط اتنی ہیں، قدم قدم پر رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اگر یہاں کوئی جائز صورت بھی بتائی جاتی ہے، بعض اوقات دارالفتہ اہل سنت میں بھی آتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی کر لیتے ہیں، پھر ہم سمجھاتے 2-3 دفعہ سمجھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے، پھر مزید اس کے ساتھ اور بھی صورتحال ہوتی ہیں کہ اگر نفع ہوگا تو کس طریقے سے تقسیم کریں گے، اور کس کا زیادہ نفع ہو سکتا ہے، کس کا کم نفع ہو سکتا ہے، اس کی کیا اور نقصان والی کیا صورتحال ہوگی، کل کو کاروبار اگر ختم کرتے ہیں تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، وائنڈ اپ کیسے جی وائنڈ اپ کیسے کریں گے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی باقاعدہ
شرعی رہنمائی لینی چاہیے، اور جب بھی ایسی صورتحال ہو، کوئی خود بھی کاروبار کر رہے ہوں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہوں، تو اس کی پہلی شرعی اور ضروری رہنمائی جو ہے لے لینی چاہیے. اور ویسے بھی لازم ہے، کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ کاروبار کے مسائل سیکھے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ مسائل سے شرعی مسائل، شرعی مسائل کاروبار کے حوالے سے کس طریقے سے جائز ہوتا ہے، کیا اس میں شرائط ہیں، کون سی ناجائز صورتیں ہیں، اس بارے میں معلومات حاصل کرے، سیکھے. اگر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ سود میں گناہ میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ ظاہر اب کاروباری دنیا کے اندر تو کیسے ہی ہو، سمجھدار ہو، تیز ترار ہو، کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے آتے ہوں، لیکن شرعی طور پر اگر اس نے صحیح طریقے سے نہ کیا تو بھلے ہی کتنا نفع ہو سکتا ہے کہ وہ سود کہلائے، اور سود کھانا حرام ہے. اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں. لہذا ہر پارٹنرشپ کرنے والے کو بالخصوص، ہر اسلامی بھائی کو بھی، لیکن بالخصوص جو پارٹنرشپ کرتے ہیں، چاہے وہ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کرتا ہے آ کر، ہر صورت میں وہ اپنے کاروبار سے متعلق شرعی رہنمائی ضرور حاصل کر لیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم سودی اکاؤنٹ سے منع کرتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کی ترغیب دلاتے ہیں، تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کیسے جائز ہو گیا کہ آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ بینک تو سود کے اوپر آگے دے دیتا ہے، تو آپ تو سود میں مدد کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ کی جواز؟ دیکھیں، آپ اس کو اس طرح سمجھیں، آپ کسی شخص کو قرض دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے مطلقاً قرض دیا، شخص نے آپ سے پیسے مانگے، آپ نے اس کو قرض دے دیا. اب قرض لینے والا مقروض جو ہے، اب اس رقم سے جائے جو بھی کرے، ٹھیک ہے، اس کا گناہ قرض دینے والے کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی ہم جو بینک میں رقم دیتے ہیں وہ قرض ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور شرعی طور پر قرض، جی بالکل قرض والی صورت ہوتی ہے، کیونکہ جو رقم ہم نے رکھوائی ہوتی ہے وہی رقم ہمیں مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور کوئی بھی شخص بینک میں جو پیسے رکھواتا ہے اس نیت سے نہیں رکھواتا ہے کہ بینک اس سے سودی کام کرے. ٹھیک ہے. اس کو رقم کی مطلقاً اپنی رقم کی حفاظت کے لیے، اور اس اجازت کے ساتھ کہ بینک اس کو استعمال کر سکتا ہے کہیں بھی. اب بینک کا ہر کام ناجائز تھوڑی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اس میں وہ سیلریاں بھی دے سکتا ہے، کسی کو اور معاملات کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس آپ کی دی ہوئی رقم سے وہ سود ہی دے. آج کل تو نمبرز کا کھیل ہے، آپ کی رقم تو ادھر آئی وہاں چلے گی، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ رقم جمع کروانا ہے، دوسرا نکالنے کے لیے آ رہا ہے، وہی رقم اٹھا کے اس کو دے دیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں اگر بینک کوئی اس رقم سے سودی کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو یہ قرض رکھوانے والا، بینک میں پیسے رکھوانے والا گناہگار نہیں ہوگا. ورنہ تو کون سی ایسی مسجد ہے جس کا اکاؤنٹ نہ ہو؟ صحیح. کون سا مدرسہ ہے جس کا اکاؤنٹ نہ ہو؟ تو سب ناجائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا کہا جاتا ہے. بعض کرنٹ اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جس میں بھی ایک ناجائز صورتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی نہ ہو، جائز ہے، سیدھا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں کوئی نفع والی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی سہولت وغیرہ نہیں لیتے اس کو، تو اس صورت میں وہ پیسے رکھوائے. ٹھیک ہے. اور پھر بینک اس سے جو بھی کرتا ہے صحیح، تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا. اس کا رقم رکھوانا جو ہے یہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. رکھوا جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کسی شخص کو آپ قرض دیتے ہیں، اب وہ اس سے جو بھی کرے تو قرض دینے والا گناہگار نہیں ہوگا. اچھا، ہماری رقم امانت نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ ظاہر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو امانت رکھوائی ہے، حفاظت کے لیے تو ہم دے رہے ہیں. ہم اگر اس کو امانت کہیں نا تو امانت کو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتے. شرعی طور پر امانت محفوظ ہونی چاہیے. اور کیونکہ پتہ ہے کہ بینک اس کو استعمال کرتا ہے، اور اگر امانت کہیں، کل کو بینک اگر لٹ جائے، ٹھیک ہے، جل جائے، کچھ بھی ہو حادثہ، تو وہ دینے کا ضامن نہ ہو. وہ بولے گا بھائی امانت ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہاں چوری ہو چکی ہے، جو بھی ہو چکی ہے، بینک دینے کا ضامن نہ ہو. حالانکہ بینک دینے کا ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بینک اگرچہ لٹ جائے، چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو جائے، لیکن بینک آپ کے پیسے ضرور لٹاتا ہے. تو یہ قرض والی ہی صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو پیسے آپ بینک میں رکھوا رہے ہیں یہ قرض کی حیثیت ہی رکھتے ہیں، اور پیسے رکھوانے والا وہ شرعی طور پہ گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ وہ کھلواتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. کال سنائیے. میرا سوال جی پی ایف کے متعلق ہے. ہر سال میرا کچھ نہ کچھ جی پی ایف کرتا ہے ماہانہ قسط کے طور پہ. فرض کریں اگر میرا ایک سال میں جی پی ایف کٹا 20,000 میری تنخواہ سے، تو سال کے بعد مجھے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 25,000 موجود ہے، جس میں سے 20,000 میرا تھا اور 5,000 جو ہے وہ سود کی مد میں یا کسی بھی اور مد میں منافع کی شکل میں میرے اکاؤنٹ میں شامل کر دیا گیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ 5,000 اپنی تنخواہ میں سے کسی کو بھی اسی وقت جو ہے وہ دے دوں، اور اسی طرح ہر سال میں جو اضافی رقم جو میرے اکاؤنٹ میں شامل ہوتی جا رہی ہے اس کو میں اپنی تنخواہ سے اپنی جیب سے ادا کرتا رہوں؟ تو جب یہ جی پی ایف اور اس کی اضافی جو مکمل
اماؤنٹ ہے جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ ملے گی تو اس کو میں اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں محمد اطاری یاد کر رہا ہوں ضلع خان سے. میرا یہ سوال ہے کہ جو کمپنی والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں میسج بھی بھیجتے ہیں کہ 100 روپیہ ڈلواؤ آپ کو 50 منٹ دیں گے یا 60 روپیہ ڈلواؤ آپ کو 20 منٹ دیں گے. کیا یہ سود میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی پی ایس جو فنڈ ہے سرکاری ملازمین کا ہوتا ہے اس پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو زائد رقم ہمیں ملتی ہے حکم بھی بتا رہے ہیں کہ سود ہے تو کیا اب اس سود سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی تنخواہ سے الگ سے اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیں دے دیں کسی کو کیا کریں؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی اس کی وضاحت ہوئی تھی. ایک تو جیسے جی پی فنڈ ڈی ایس پی فنڈ وغیرہ مختلف نام ہے اس کے سرکاری ملازمین کے کرتے ہیں. تو ایک تو وہ رقم جو سرکاری ملازم کی کاٹی جاتی ہے تنخواہ میں سے کاٹی جاتی ہے وہ تو اسی کی ہے. ٹھیک ہے. جتنی رقم کاٹی جاتی ہے اتنی ہی رقم جو ہے وہ گورنمنٹ ملاتی ہے وہ ادارہ ملاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ 500 روپے کاٹی ہے تو 500 روپے ادارہ ملائے گا 1000 ہو گئے. تو یہ جو ہے ملازمین کا ہی حق ہے. اچھا یہ پہلے سے طے شدہ ہے جی یہ ملازمین کا ہی حق ہے اور یہ اس کے مالک ہیں جو چاہے کریں. باقی اس کے علاوہ ان دونوں رقم کو پھر وہ کہیں رکھتی ہے کاروبار میں لگاتی ہے کسی سودی اکاؤنٹ میں رکھتی ہے تو اس سے جو ان کو نفع ملتا ہے وہ سود کے طور پر دیتی ہے. یعنی 2 روپے مزید نفع بھی ملا تو اب 12 روپے ہو گئے. 12 روپے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس صورت میں اب ملازمین کو مل رہی ہے تو اس کی اپنی تنخواہ سے جو کٹا اور جو گورنمنٹ نے یا ادارے نے ملایا تھا وہ تو لینا جائز 10 روپے لے لے اور اوپر جو نفع سود کے طور پہ مل رہا ہے تو اگر تو وہ خود مستحق ہے مستحق کے بیت المال ہے جیسے مثال کے کوئی طالب علم دین ہے عالم دین یا اپاہج ہے یا محتاج ہے تو اپنے لیے لے سکتا ہے ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو مستحق ہو اس کے لیے بھی لے سکتا ہے. یہ تو تھی وضاحت. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کو پتہ تو چل جاتا ہے جی جی وہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اتنا کٹا ہے اتنا لگا یہ سود لگا ہے. جی جی. اب کہہ رہے مجھے پتہ چل جاتا ہے میں ایسا کر لوں کہ وہ سودی رقم کو میں ابھی جو صدقہ کرتا رہوں تاکہ ریٹائرمنٹ پر جو مجھے رقم ملے وہ میں استعمال کر لوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے قبضے میں وہ چیز آئی نہیں ہے. صحیح وہ بھی تو ان کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے. صدقے کا حکم تو جب ہے کہ جب وہ سودی رقم کسی کے پاس آ جائے پھر وہ صدقہ کرے. تو ایسا اگر وہ کرے گا بھی تو پھر بھی بعد میں حکم وہی رہے گا جو ملی ہے وہ الگ ہے. جی. تو اصل جو جب ریٹائرمنٹ پہ جب ان کو ملے گی رقم اور وہ سود کے طور پہ جو مل رہی ہے تو سود کی اس نیت سے نہ لے بلکہ اس نیت سے لے لے یا تو خود مستحق ہے جیسے میں نے وضاحت کی یا اپنے قریبی رشتہ دار کوئی ہو اس کے لیے بھی وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ابھی جو ان کے سوال سے سمجھ آ رہی ہے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 5 روپے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ملا ہے وہ بھی سود ہے. تو یہ آپ نے وضاحت کر دی کہ سود وہ نہیں ہے. جی. سود مزید جو گورنمنٹ آگے جمع کر کے اس پہ نفع حاصل کرتی ہے. جی جی. وہ جو سود کے نام پہ باقاعدہ دیتی ہے انٹرسٹ اس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ اگرچہ جو نام دے تو یہ اس کو سود سمجھ کے نہ لے. اگر خود مستحق ہے بیت المال ہے یا اگر خود تو مستحق نہیں ہے صاحب حیثیت عمومی طور پہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو پھر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے چاہے اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اس کے لیے بھی اگر وہ مستحق ہے تو اس کے لیے بھی وہ لے سکتا ہے. ٹھیک. اچھا مجھے بعض اداروں کا کنفرم ہے معلومات صحیح طریقے سے کہ وہاں درخواست دے کر اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. یعنی اب دوران ملازمت درخواست دے دیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے تو جب ایسی اگر صورت ممکن ہو تو یہ لازم قرار دیا. بالکل لازم ہو. صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایسی صورتحال ہے اب یہ آپشن آ چکا ہے کہ اگر آپ سود نہیں لینا چاہتے کنفرم ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو لازم ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے الحمدللہ مدنی ماحول کے جو اسلامی بھائی اس ادارے میں ملازم ہیں اکثر کے بارے میں یہ سننے کو آتا ہے کہ انہوں نے درخواست دے کر اس سے یعنی چھٹکارا سود نہ لگائے ہی نہیں. بالکل. پھر ملنا اور نہ ملنا پھر صدقہ کرنا. صدقہ بھی اگر جو کریں گے ثواب کی نیت کے بغیر ہی ہوگا. جی جی بالکل. جزاک اللہ. اچھا کمپنی والے کہتے ہیں کہ بھی 100 روپے کا بیلنس ڈلوائیں 50 روپے کا ڈلوائیں اور مزید پھر ہم آپ کو اتنے منٹس دیں گے. تو کیا یہ منٹس جو اضافی ملتے ہیں یہ سود ہے کیا ہے؟ نہیں یہ سود نہیں ہوں گے. ٹھیک. آپ تو پیسے خرچ کر رہے ہیں. صحیح. یعنی آپ نے 100 کا بیلنس ڈلوایا تو کچھ نہ کچھ فری منٹس ملتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسی کمپنی کے ہی ہوں گے تو اسی کمپنی کے جو ہے وہاں فون کریں گے تو وہاں آپ کو پیسے نہیں کٹیں گے. دوسرے کمپنی میں فون کریں گے تو پیسے کٹیں گے.
تو یہ جو سہولت مل رہی ہے یعنی ریچارج کرنے پر یا بیلنس ڈلوانے پر یہ ان کو فری منٹس مل رہے ہیں، تو یہ سود میں نہیں آئے گا، یہ قرض وغیرہ والی صورت نہیں ہے. آپ چیز خرید رہے ہیں، سروس خرید رہے ہیں، اس کی مطلب اجرت دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کو یہ سہولت مل رہی ہے، اس میں کوئی حرج یعنی نہیں. پہلے وہ صرف پیسے دیتی تھی، اب مزید اس نے منٹس بھی دینا شروع کر دیے، تو وہ ایک سروس میں اضافہ ہی ہوا ہے، آپ کا کوئی سود والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں. کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر چلتے کاروبار میں کسی کے ساتھ انویسٹ کیے تھے اور اب اس سے منافع لیتے رہے ہیں، اور اب منافع پچھلے سلسلے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ منافع جو لیا ہے تو اگر وہ اب واپس کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سود تھا، تو وہ اگر منافع اگر دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا وہ مالک سے جس کے ساتھ انویسٹ کیا تھا اس سے وہ معاف بھی کروا سکتا ہے؟ اس میں اگر جواب ارشاد فرما دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کال سنائیے. بعض اوقات میں نے پوچھنا کیا کہ بینکس بھی جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 25,000 روپے کم از کم رکھیں گے بینک میں تو آپ کو یہ سہولتیں ملیں گی، چیک بک فری ہوگی، آن لائن فری ہوگی اور دوسرے کچھ اس طرح کے معاملات، کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے. چلتے کاروبار کے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا، اب جو نفع لے لیا ہے واپس کرنے کا حکم دیا ہے تو نہیں کر سکتا، کیا معاف کرا سکتے ہیں؟ دو صورتیں بتائی تھیں. اگر تو واقعی سود والی صورت بن رہی ہے تو اس صورت میں یا تو اصل اس کو لوٹائے یا پھر صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے چلتے کام میں جو نفع لیا اب اس کے اصل رقم بھی تو اس کے پاس ہوگی نا. جی تو وہ رقم جب اس سے ملے گی اس میں سے وہ صدقہ کر دے. نہیں ہوتی ہے ہی نہیں، اب ختم ہو گیا. تو اب توبہ استغفار کرے اور نیت یہی رکھے جس طرح میرے پاس پیسے آتے رہیں گے اتنی رقم میں صدقہ کرتا رہوں گا، میں اس کو دیتا رہوں گا. اس کو واپس کرنے کا جو دونوں صورتیں، یا تو اس کو لازم نہیں ہے کہ اسی کو واپسی کرے. اچھا. واپسی بھی کر سکتا ہے. اگر اس سے معاف کروا لے جو یہ پوچھنا، معاف کرنے سے اس طرح معاف نہیں ہوگا. معاف نہیں ہوگا، ان کو صدقہ کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جب بینک میں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، ان میں ہوتا ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ اب اتنی رقم رکھوا دیں اب آپ کو سہولیات ملیں گی، بلکہ آج کل تو کئی بینکوں میں عام کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بغیر رقم پر بھی سہولیات دی جاتی ہیں. اے ٹی ایم فری ہوگا تو آپ کی نیٹ ورک انٹرنیٹ بینکنگ فری ہوگی تو یہ فری ہوگا، چیک بک فری ہوگی. اس کی کیا حکم ہے؟ لیکن یہ بھی صورتحال سود کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں 25,000 روپے رکھیں. ٹھیک ہے. 25,000 رکھیں گے، اس سے کم نہیں ہوگا تو آپ کو اے ٹی ایم فری ہوگا، پے آرڈر کی فیس فری ہوگی، ٹرانزیکشن فری ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور دیگر جو سہولیات ہوں گی اس میں پیسے نہیں کٹیں گے. تو یہ جو اس کو سہولیات مل رہی ہیں کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ 25,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کہا کہ بینک میں جو رقم رکھی ہوئی ہے ہماری وہ قرض ہے. وہ ہے کہ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 25,000 روپے قرض دے دیں، قرض دیں گے تو ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سود والی صورت ہے، یعنی قرض پر نفع ہو رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہے، دیکھیں بلے کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں نے کہا تھا نا کہ مختصر میں نے کہا تھا کہ بعض کرنٹ اکاؤنٹ اس میں یہی ہے کہ کرنٹ پلس اکاؤنٹ یا مختلف ناموں سے اس طرح آتے ہیں. پچھلے دنوں مارچ میں تحقیقات شریعہ کا مشورہ ہوا تھا، دعوت اسلامی کی تحقیقات شریعہ. اس میں متفقہ طور پر جو ہمارے مفتیان کرام ہیں انہوں نے اس بارے میں فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو سہولیات مل رہی ہیں یہ سود ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں. یہ چیک بک فری مل رہی ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، انٹرنیٹ بینکنگ ہے، اے ٹی ایم کی جو ٹرانزیکشن جو بھی اس پر سہولیات ہیں کہ جو اس شرط کے ساتھ ہیں کہ آپ 25,000، بعض بینکوں میں مختلف ہے رقم، 25,000 روپے اکاؤنٹ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولیات. اب 25,000 سے جیسے ہی کم ہوتے ہیں تو اس میں پیسے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پیسے رکھنے پر جو سہولیات مل رہی ہیں یہ نفع والی صورت ہے. اور نفع صرف اس کو ہی نہیں کہتے کہ آپ پیسے کے بدلے اوپر پیسہ دیں، بلکہ کسی طرح کی منفعت ہو. کوئی بولے یار آپ مجھے قرض دے دو جب تک آپ میرے مکان میں رہتے رہنا، میری یہ چیز جب تک استعمال کرتے رہو. تو یہ بھی منفعت والی صورت ہے جو کہ حدیث میں آیا کلو قرض جرا منفع فہو ربا، کسی طرح کا بھی نفع، قرض پر جو مشروط نفع ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی شرط ہوتا ہے نا، یہ بینک میں بھی شرط ہوگا، آپ رکھیں گے تو آپ کو یہ جو بھی مشروط نفع ہوگا تو وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے حضور. اب اکا دکا بینک کا تو پتہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ہر کام کے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی نرمی کی طرف آ گئے. تو کیا کریں، اکاؤنٹ نہ کھلوائیں؟ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، سیلری آئے گی. عام اکاؤنٹ تو جیسے بیسک اکاؤنٹ، بیسک سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے جو ہے پیسے ہوں یا نہ ہوں اکاؤنٹ میں آپ کے وہ بیسک سیلری اکاؤنٹ تو سیلریز والے کے لیے، کاروباری حضرات بھی ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب انہوں نے یہ اس طرح کے اکاؤنٹ نہ کھولے نا. اب دیکھیں کہ جو اس طرح کی شرائط رکھ رہے ہیں اور یہ ظاہر اس طرح کی لالچ دیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ چند بینک جو ہے نا وہ رہ گئے تھے، وہ بھی کچھ نہ کچھ نرمی کی طرف آ گئے. اب زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے
تو ایک کب دوسرے تک کے یعنی وہ اب کیا کریں گے؟ تو وہ عام کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے کوئی سہولیات اس شرط پر نہ ہو کہ آپ اپنے پیسے رکھیں، کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ویسے وہ سہولیات دے رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن شرط کے طور پہ دیں گے تو وہ سود والی صورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے. میں پوچھنا تھا جی کہ میرا ایک گھر ہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کو گروی جو پیسے ان سے لے کے ان کو گھر دے دیتا ہوں، تو وہ سود میں آتا ہے یا کہ ٹھیک ہے پیسے؟ جی انشاءاللہ ایک اور کال سنائیے. ٹیم نام ہے میرا، میں گلشن ابھی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں تو پالیسیاں کرتے ہیں بچوں کے لیے، انشورنس کے لیے، جب بڑے ہوں گے تو اس کی اتنی قسطیں دیں گے، تو بڑے ہوں گے تو آپ کو اتنے پیسے واپس ملیں گے. اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں میں. جی اگر گھر گروی رکھتے ہیں، کسی کے پاس پیسے چاہیے اور آپ کے پاس وہ ضمانت کے طور پہ کہتے ہیں کوئی چیز رکھواؤ، گھر رکھوا دیا، تو کیا یہ سود کہلائے گا جو نفع لیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو گھر رکھوایا جاتا ہے یہ معروف ہے، پہلے سے طے ہے کہ وہ صرف رکھوائے گا نہیں، اس کو وہ استعمال بھی کرے گا. ٹھیک ہے، اگلا اس کو کہ جس سے قرض لیا ہے وہ جب تک قرض اس کو لوٹا نہیں دیتا، قرض دینے والا اس گھر کو استعمال کرتا رہے گا. تو یہ بھی سود والی صورت ہے صحیح صحیح کہ وہ اس قرض کی بنا پر ہی اس کو گھر دے رہا ہے، نفع دے رہا ہے، منفعت دے رہا ہے رہنے کی. تو اس صورت میں یہ بھی سود ہے جو کہ جائز نہیں ہے. تو کیا ہونا چاہیے گروی میں؟ جب اگر گروی کوئی چیز لی ہے تو اس کا کیا کریں؟ گروی کوئی چیز لی ہے جیسے سونا وغیرہ، تو وہ اس کو سنبھال کے رکھ لے اپنے پاس. ٹھیک ہے، ایسے گھر لیے تو اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لے. تو گروی کے لیے کوئی چیز اس نے پاس رکھی ہے تو رہن یہ گروی رکھوانے والا اور جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں اسے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا دونوں ہی نہیں کر سکتے؟ دونوں نہیں کر سکتے. تو لہذا جو چیز گروی رکھوائی، گروی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گروی اس لیے ایک گارنٹی کے طور پر ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا قرض ادا نہ کر سکا تو میں اس چیز سے اپنا اس کو بیچ کر اپنا قرض جو ہے وہ وصول کر لوں گا. لیکن عمومی طور پہ یہاں تک کہانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بالکل رائج ہے، بلکہ زمینیں دی جاتی ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے رہنا جب تک میں آپ کا قرض نہ دوں، مکان دے دیتے ہیں، دکان دے دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے رہو. تو یہ بالکل ناجائز ہے، سود ہے. اب جو اس نے اتنا عرصہ استعمال کیا ہے اس کی اس کو اجرت دینی پڑے گی. کس کو؟ اس کو جس سے پیسے لیے تھے، جس سے جو اس دکان کا، اس مکان کا مالک ہے. اچھا اس کو دینی پڑے گی. اب قرض دینے والے نے اس مکان کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جتنا عرصہ استعمال کیا ہے، استعمال کرنے کی جو اجرتیں بنتی ہے عام کرایہ کے اس کے مطابق جو کرایہ بنتا ہے وہ اسے دینا لازم ہوگا. انشورنس کا حکم، مختلف کمپنیاں ہیں بچوں کی یا کسی کی بھی کروائیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انشورنس کسی قسم کی جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم، چاہے لائف انشورنس ہو، جنرل انشورنس ہو، بچوں کی ہو، شادی کی ہو، مختلف نام کی یہ پالیسیاں ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے. وجہ اس کی ناجائز ہونے کی کیا ہے کہ اس کمپنی کے بعد جو پیسے ہم رکھواتے ہیں، جو قسطیں ہم بھرواتے ہیں، تو یہ ان کے پاس قرض ہے. اگرچہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں شراکت، حالانکہ کاروبار میں لگاتے بھی ہوں تو لوگ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. تو لہذا یہ پیسے ان کے پاس قرض ہیں، اس پر جو نفع دے رہے ہیں، بعد میں جو نفع دیں گے یہ سود کے حکم میں. تو لہذا یہ کسی قسم کی پالیسی انشورنس کی یہ جائز نہیں ہے. اور اس میں بعض دفعہ اگر آپ پوری قسطیں نہ ادا کریں تو پچھلے بھی ڈوب جاتے ہیں، اس طرح کی بھی صورتیں ہوتی ہیں شاید. تو اس میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے اپنی مطلب وصول کرنے کے لیے کچھ مزید بھروا کے جس میں سود اس کو نہ ملے. ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5 قسطوں سے پہلے اگر آپ کریں گے تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، 5 قسطوں تک آپ نے کیا تو آپ کو پورے پیسے مل جائیں گے. تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی چیز واپسی کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے. لیکن جو اس پر جو نفع دیں گے وہ سود ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. لیکن جو مجبوراً انشورنس کا جب ہم یہ حکم بیان کرتے ہیں تو پھر کئی جگہ انشورنس کا وہ جواز کی صورتیں پیش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ ٹکٹ لیتے ہیں تب بھی تو انشورنس ہوتی ہے، یہ کرتے ہیں تب بھی تو انشورنس ہوتی ہے. دیکھیں یہ انشورنس ہے اختیاری اور بعض انشورنس جبری ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے تھوڑی، آپ مجبور ہیں، آپ نے اب جہاز میں سفر کرنا ہے تو آپ نے ٹکٹ لی، بعضوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے، اس کے سامان کی بھی انشورنس ہو رہی ہوتی ہے. تو در حقیقت وہ خود سے نہیں کروا رہا، یا وہ اب اس کی مجبوری بن گئی ہے، کوئی چیز خریدا تو ضمناً اس کے اندر شامل ہے. تو جبری طور پر علماء نے اجازت دی کہ اس میں اس سے نفع نہ حاصل کرے. صحیح صحیح. اور جو ہے وہ اپنا ٹکٹ وغیرہ لے رہا ہے یا کوئی بھی چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ کوئی نیت کی، مقصود بھی ٹکٹ ہوتی ہے، مقصود پتہ بھی نہیں ہوتا. شاید میرے سوال کرنے سے کہیں کو پتہ چلا ہو کہ ہماری بھی انشورنس ہوتی ہے، تو اس کی اجازت یعنی اس میں ہم مجبور ہیں. تو اس صورت میں وہ ٹکٹ لینے والا گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے اسلام بھائیو، ہم نے الحمدللہ سود سے متعلق مختلف سوالات کو شامل سلسلہ کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے سنی
یہ عموماً ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں. ہم کارڈ بھی لوڈ کرواتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, اکاؤنٹس بھی کھلواتے ہیں, کتنی عام صورتیں ہیں. لیکن کم و بیش جتنی بھی صورتیں بیان ہوئی, جتنے بھی سوالات پوچھے گئے, کم و بیش تقریباً سبھی میں مفتی صاحب نے سود کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر سود کی صورت پائی جاتی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں, رہن سہن کے حوالے سے, کاروبار سے متعلق, ہمارے سفر سے متعلق, ہمارے دیگر جو معاملات ہیں اس سے متعلق ضرور بضرور شرعی رہنمائی حاصل کریں. جہاں پر بالخصوص پیسہ انوالو ہے, پیسے کی انوالومنٹ موجود ہے, پیسہ دیا جا رہا ہے کسی کو اور اس کے عوض کوئی نہ کوئی نفع آپ کو مل رہا ہے, تو بالخصوص اس سے متعلق ضرور دارالفتہ سے پوچھا جائے, مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا میرا یہ لینا دینا, اس سے جو فوائد حاصل کرنا یہ جائز ہیں یا کیا سود کے زمرے میں تو نہیں آتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.